Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope the students are doing great today. Finally, we have reached the final chapter of the book, which is about the operations, quality, technology, and information systems. I hope that you have been learning a great deal about management in the past few lectures. So very soon we would be finishing up this book. We would be finishing the last chapter of the controlling part. And I would assume that you have the capacity to learn step by step that how the different functions of management are categorized separately, and how different other fields are included under these four main functions of management. ठीक है, तो controlling का last part, the operations, quality, technology and information systems, हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा brief overview दे दूं जो हमने last lecture में देखा था. We had discussed about the coaching and disciplining. अगर आपको याद हो, we were talking about the human and financial controls in the last lecture, और coaching and disciplining were the parts of human controls के कैसे आप ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर सकते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे उनको काउंसलिंग दे सकते हैं, कैसे उनकी मेंटोरिंग कर सकते हैं, जस्ट टू कीप देम ऑन ट्रैक. Then we saw different guidelines for the effective discipline, and we also studied productivity. Productivity के बारे में हमने जाना कि आउटपुट्स सिर्फ प्रोड्यूस कर देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन आउटपुट्स को निकालना, कस्टमर्स तक पहुंचाना और अच्छी पॉजिटिव फीडबैक लेना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है. सेल्स बढ़ाना भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा होता है. फिर आपको मैंने कुछ रेशोज दिखाई थी, फंक्शनल एरिया रेशोज. मैंने कुछ आपको रेशोज बताई थी, लिख कर बताई थी, एंड द रेस्ट आई प्रॉमिस्ड विद यू दैट आई वुड इंक्लूड इन माय नोट्स. ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. विद दैट वी एंडेड अप विद द चैप्टर फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कंट्रोल्स, एंड विद दिस वी लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, after completing this chapter, you should be able to learn, describe the time-based competition and state why it is important. Then you need to explain the difference among the three tangibilities of the products, the three levels of the customer involvement, and the four flexibilities of the operation processes, and the three intensities of the resources, right? Also, you need to discuss what is meant by the quality in virtue of the design. You need to explain the product, process, cellular and the fixed position types of facility layouts in terms of their customer involvement and flexibility. Also, you should know how to describe the similarities and differences between the planning sheet, Gantt chart and the PERT network. Also, you should know the inventory control, just-in-time inventory, in materials requirement planning. And the SPCs, that is the statistical process control charts, exception principle, these kinds of things. Also, three primary types of information systems and their relationship, and also the components of an information network. Also, हमारे key terms में जो शामिल होंगी चीज़ें जो हम बार बार डिस्कस करेंगे, या you would be listening from me repetitively, would be the time-based competition, operations, product, customer involvement, operations flexibility, technology, facility layout, capacity, routing, priority scheduling, planning sheets, Gantt chart, PERT charts, critical paths, inventory control, just in time, materials requirement planning, quality control, ISO, international standardized organizations, SPCs, information types of information systems, customer networks, informal, formal network, and all those kinds of things. ठीक है, ये आपको सुनने को मिलेंगी. And you should also keep this key with you, कि after reading this chapter you should learn about these things. हर चीज़ के बारे में आपको पता हो कि ये चीज़ का बेसिक पर्पस क्या है और क्या पर्पस सर्व करती है, राइट? ओके, ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस कंपनी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं. फंक्शनल डिपार्टमेंट्स तो हमने देखे, बहुत दफ़ा देखे. टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडिल मैनेजमेंट होती है, देन फंक्शनल एरियाज होते हैं. फंक्शनल एरियाज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फॉर एग्जांपल, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट शामिल होता है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, R&D होता है,
جو پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو لیٹسٹ ٹرمز میں یا آج کل کے کرنٹ ٹرینڈز کے حساب سے آپریشنز ڈپارٹمنٹ بولا جاتا ہے. مور اور لیس یہ ایک پورا سیپریٹ ایریا اس لیے ہے کیونکہ اس میں موسٹ آف دی ایکچوئل ورک از ڈن ان آپریشنز. باقی کے بہت حد تک اپنے اپنے تھوڑے سے لمیٹڈ فنکشنز ہوتے ہیں. ان کا آپریشنز کا ہورائزن بہت بڑا ہوتا ہے, ان کی کیپیسٹی بہت بڑی ہوتی ہے. آئی مین ٹو سے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں یا ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ میں کام تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا لمیٹڈ ورژن کا کام ہوتا ہے. لوگ کم ہوتے ہیں کمپیریٹیولی ود آپریشنز, جس میں بہت زیادہ آپ کو لائن سٹاف چاہیے ہوتا ہے. دا پیپل ہو آر ایکچولی پرفارمنگ دا ورک, جو لوور لیول پر جا کر پروڈیوس کرتے ہیں پروڈکٹس. آپ کو مشینریز دیکھنی پڑتی ہیں, آپ کو را مٹیریلز دیکھنے پڑتے ہیں, آپ کو پروکیورمنٹس دیکھنی پڑتی ہیں, آپ کو کوالٹی انسپیکشنز دیکھنے پڑتے ہیں, آپ کو ایک ایک چیز کا سٹیپ بائی سٹیپ انسپیکشن لینا پڑتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل گارمنٹس کی بزنس میں ہیں تو یا کپڑے کی فیکٹری میں ہیں تو یو ریئلی ہیو ٹو سی دا کہ ڈائنگ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, ڈیزائننگ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, اسٹچنگ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, پرنٹنگ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے, فائنل پروڈکٹ پیکیجنگ کا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے. سو یہ سب آپ کے آپریشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکچوئل ورک. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپریشنز صرف پروڈکشن کا کام ہے, آپریشنز مارکیٹنگ میں بھی ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کے اپنے آپریشنز ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس کے اپنے آپریشنز ہوتے ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے آپریشنل کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ 3 sets are given to you. پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ فرسٹ آف آل یو کلاسیفائی دی آپریشن سسٹمز. پہلے آپ ان کو کلاسیفائی کریں کہ آپریشن سسٹمز میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. فرسٹ از دا ٹینجیبلٹی آف دا پروڈکٹس. آئی ہوپ یو نو دا ٹینجیبلٹی آف دا پروڈکٹ مینس کہ کتنی چیز از ٹچیبل, کتنا کام کو دیکھ سکتے ہیں آپ, کتنی نظر آنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. دین کسٹمر انوالومنٹ, دین فلیکسیبلٹی, ریسورسز اینڈ مینیجنگ ٹیکنالوجی. یہ سب آپ آپریشنس کے ڈفرنٹ ٹائپس کا سسٹمس کا ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. دین یو ڈیزائن دی آپریشن سسٹم. ڈیزائننگ آف آپریشن سسٹمز میں کیا شامل ہوتا ہے؟ یو ڈیسائڈ فار دا پروڈکٹ مکس اینڈ دا ڈیزائن. فیسلٹی لے آؤٹ جہاں پہ کرنا ہے, فیسلٹی لوکیشن یو ہیو ٹو آبزرو دیٹ. کیپیسٹی پلاننگ کہ کتنی, فار ایگزامپل آپ کی بڑی ایک مشینری ہے اور اس میں کتنے آپ پروڈکٹ بناتے ہیں. اگر آپ کی مشینری کین میک لائک 50,000 پیسز اینڈ یو آر میکنگ 30,000 تو آپ کی 20,000 کی کیپیسٹی اسٹل ایمپٹی. تو وہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ویسٹ جا رہا ہے, لیکن اگر آپ اس کی فل کیپیسٹی کریں گے تو آپ کا جو لانگ ٹرم کاسٹ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہیں. اس کو آپ کا یونٹ کاسٹ بہت کم ہو جاتا ہے پروڈکٹ کا. ٹھیک ہے, جتنی زیادہ بنتی ہیں چیزیں اتنی آپ کی سیم الیکٹریسٹی سیم مشینری کے ساتھ اتنی یونٹ کاسٹ آپ کی گرتی جاتی ہے. مینیجنگ آپریشن سسٹم, دین آپ کی مینجمنٹ کا پارٹ آتا ہے. یو ہیو ٹو آرگنائز, یو ہیو ٹو لیڈ, یو ہیو ٹو پلان اسکیجولز. انوینٹری کنٹرول ہوتا ہے, مٹیریلز ریکوائرمنٹ پلاننگ, ایک پورا آپریشنز کا سسٹم ہوتا ہے. اینڈ دین دی کوالٹی کنٹرول جس میں ISO 9000 ہوتی ہے, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہوتی ہے. یو ریئلی ہیو ٹو آبزرو آل دا سسٹمز اینڈ یو ڈیوائز اینڈ یو پرپوز کہ اس سسٹم کو یا اس پارٹ کو یا اس ٹاسک کو یا اس ڈیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے کون کون سے آپ کو کام کرنے چاہیے. رائٹ. تو یہ بیسک ایک آپ کو لے آؤٹ بتایا گیا ہے کہ پورے آپریشنز میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, کلاسیفیکیشن, ڈیزائن اینڈ مینیجنگ. تو پہلے آپ کلاسیفائی کرتے ہیں, دین یو ڈیزائن, یو ایکچولی ڈیزائن کہ اس چیزیں یہ ہوگا, اینڈ فائنلی یو ایکچولی ڈو دا تھنگز جس میں آپ کی مینجمنٹ کا پارٹ بھی شامل ہوتا ہے. اوکے, کلاسیفیکیشن سے اسٹارٹ لیتے ہیں ہم, پہلے پارٹ سے, پہلے جنک سے. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹینجیبلٹی آف دا پروڈکٹس ہم نے ڈسکس کیا تھا. دس از امپورٹنٹ پارٹ. ٹینجیبلٹی آف پروڈکٹس کا مطلب جیسے ایک چیز ہوتی ہے ٹینجیبل اور انٹینجیبل. ٹینجیبل دیٹ یو کین سی, ٹچ, یو کین آبزرو, نظر آنے والی چیز کو ٹینجیبلٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پروڈکٹس آرگنائزیشنز میں جب فار ایگزامپل آپ کو ایک یہ پین بنانا ہے, یہ پین جب بن کے آتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ دس از اے پین. پروڈکشن ہو رہی ہے, غلط ہو گئی, روک دیں آپ اس کو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سروسز ہوتی ہیں. ہوٹلز میں آپ جاتے ہیں, آپ کو ویٹر سرو کرتے ہیں, وہ سروس ہوتی ہے. دس از انٹینجیبل. آپ کو سروس اس نے پرفارم کی, دین اٹس گون. آپ کو اس کی پروڈکشن نظر نہیں آئے گی, لیکن پروڈکشن ہوتی ہے اس کی بھی کہ ہی ہیز پرفارم دا سروس, تو پروڈکشن ہیز بین ڈن. اس کے لیے پہلے کی ٹریننگ کام آتی ہے, اس کے لیے پہلے کے پریکاشنز کام آتے ہیں. ونس دا سروس از ڈن, دین یو کی ناٹ انڈو دا سروس.
production میں you can undo services, لیکن so services industry is the intangible part of the production, right? تو میں آپ کو کچھ چیزیں ٹینجیبلٹی کے حساب سے کچھ کلاسیفائی کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل ٹینجیبلٹی آف پروڈکٹس میں ایک ہوتی ہے ٹینجیبل گڈس. فار ایگزامپل کچھ ٹینجیبل گڈز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کمپیوٹرز, چیئرز ہو جاتی ہیں, پینز ہو جاتے ہیں, ابھی میں نے آپ کو پین کی ایگزامپل دی, ایٹسٹرا. یہ ٹینجیبل سارے, ٹھیک ہے. پھر ہوتی ہے انٹینجیبل, یہ نان ٹینجیبل بھی بولتے ہیں ان کو کبھی کبھی. سروسز ہوتی ہیں, ابھی آپ کو بتایا ہوٹل کی سروسز, ایئر لائن سروسز, ہاسپٹل سروسز, یہ سب نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہوتی یہ بھی آپ کی پروڈکشن کا حصہ ہی ہیں. فار ایگزامپل ہاؤس کلیننگ, بینکنگ کی سروسز ہوتی ہیں, ایئر لائنز ہیں, بہت زیادہ اس میں سروسز آتی ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, سوری دس یو وڈ بی ریسٹورینٹس ہیں اینڈ ہاسپٹلس, ایک اور لکھ دیتی ہوں, ٹھیک. دین مکسڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں, ایکچولی مکسڈ میں بوتھ ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل شامل ہوتے ہیں. تو آئی وڈ برنگ ایکچولی ایئر لائنس اینڈ ریسٹورینٹس, دونوں کو میں یہاں سے شفٹ کر کے یہاں لے آتی ہوں کیونکہ یہ وہ چیزیں جس میں دونوں چیزیں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اور ایکچولی سروسز ہاسپٹل کی بھی ایسی ہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ہاسپٹلس کو ہم اوپر ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ سم ٹائمز وہ ذرا سروس اٹ سیلف بہت میٹر کرتی ہے. میڈیسنز وغیرہ جنرلی کاؤنٹ پروڈکٹ کی سائڈ پر ہوتے ہیں. تو فار ایگزامپل مکسڈ ہوتی ہیں کہ گڈز اینڈ سروسز کا آئی وڈ رائٹ کہ پروویژن آف گڈز اینڈ سروسز بوتھ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب آئیں گے اس میں ایئر لائنس, ریسٹورینٹس, بینکنگ بھی آ سکتی ہے کیونکہ پروڈکٹس بینک کے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. کارڈ کی ڈیلز آتی ہیں, لون کی فیسلٹیز آتی ہیں, تو بینکنگ کو بھی سم ٹائمز لوگ کرتے ہیں کہ دس کین بی, اور مور لیس آپ 100% کسی کو بھی سیپریٹ نہیں کر سکتے کہ اوکے اس میں ہیئر کٹنگ آتی ہے, سب سے بڑی سروس ہوتی ہے وہ ہیئر کٹس از اے سروس, ٹھیک ہے. کیب کی سروس ہوتی ہے جس کو ٹیکسی ہم یہاں بولتے ہیں, دیٹ از اے سروس, ٹھیک ہے. تو ہوتی تو اس میں بھی مکسڈ ہی ہے یہ کہ آپ کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ کی کوالٹی بھی شامل ہو رہی ہوتی ہے, لیکن سروسز میں اب میں آپ کو اتنا ایگزیکٹ ڈسٹنگوش کر کے نہیں بتا سکتی کہ دس از جسٹ پیور سروس. ہر چیز میں اس کا کچھ نہ کچھ پروڈکٹ شامل ہوتا ہے. ریسٹورینٹس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو سروس بہت میٹر کرتی ہے, اروما, ایک پورا انوائرمنٹ آف دا ریسٹورینٹ ریئلی ڈز میٹر, لیکن فوڈ کی کوالٹی بھی بہت میٹر کرتی ہے. تو دونوں کی کمبینیشن کو آپ کہیں گے کہ اس میں دیٹ از پیورلی ٹینجیبل, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی کچھ ٹینجیبلٹی تھی آف دا پروڈکٹس اور انٹینجیبلٹی دیٹ یو کین آبزرو. ٹینجیبلٹی آف پروڈکٹس ہم نے ڈسکس کی, جو دیٹ ٹاکس اباؤٹ کہ ہاؤ دا پروڈکٹ کین بی سین, how the product can be observed, how the products can be evaluated by the eye. Intangible services you can't see, you just perform them. Mixed ہوتی ہیں, دونوں میں آپ کی دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں, پروڈکٹس اور سروسز کا کمبینیشن آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اب ہم آگے چلتے ہیں کسٹمر انوالومنٹ کے پارٹ پر. کسٹمر انوالومنٹ یہ ہوتی ہے کہ کس حد تک کسٹمر کو انوالو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. کسٹمر آپ کا فائنل کسٹمر ہے جو کہ پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے, کسٹمر آپ کا ریٹیلر ہے یا کسٹمر آپ کا ہول سیلر ہے, سروسز خرید رہا ہے, پروڈکٹس خرید رہا ہے, را مٹیریلز خرید رہا ہے. را مٹیریلز خریدنے والے بھی تو کسٹمرز ہی ہوں گے نا آپ کے.
تو کسٹمر کا لیول آف انوالومنٹ کیا ہے, آپ کا بزنس اگلے لوگوں کو کیا پرووائڈ کرتا ہے, دیٹ از کالڈ دی کسٹمر انوالومنٹ. اب اس میں دیکھیے ڈفرینٹ اگین اس کی ٹائپس ہوتی ہیں, ہم وہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. میں نے اس لیے اس کو یہاں چھوڑ دیا کہ میں لکھوں گی سو دیٹ آئی کین ایکسپلین دیٹ ود آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جا سکے کہ اس میں کیا کیا کس چیز کا کیا مطلب ہے. اوکے, کسٹمر انوالومنٹ فرسٹ آف آل اٹس میک ٹو اسٹاک, اینڈ دین ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں سمجھاتی ہوں. بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی چیز یا تو بندے ساتھ نکل جاتی ہے, بندے ساتھ انوینٹری میں چلی جاتی ہے, بندے ساتھ ڈیلیور ہو جاتی ہے, ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے, کیا سروس ہے آپ کی, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. سو دیٹ اگر آپ کو بنا کر رکھنی ہے تو پھر آپ کی انوینٹری بہت امپورٹنٹ ہوگی. اگر آپ کو بناتے ساتھ آگے ڈیلیور کر دینی ہے تو فار ایگزامپل ریسٹورینٹس میں اگر آپ دیکھیں تو کھانا بناتے ساتھ آپ نکال دیتے ہیں. کچھ کھانا آپ کے فریزنگ سیکشن میں ہوتا ہے, بڑے بڑے آپ کے پاس فریزر ہوتے ہیں جس میں آپ ہاف میڈ چیزیں بنا کر رکھ دیتے ہیں, وہ چیزیں آپ کا انوینٹری میں شامل ہوتی ہیں. لیکن آبویسلی جب آپ بناتے ہیں تو آرڈر آتا ہے تو آپ آرڈر پر بنا کر آگے پاس آن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں اگر آپ کی نکل گئی تو اٹ مینس کہ آپ کو کوئی اسٹوریج کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک چیز بنا کر اپنے آگے شپ کرنے ہیں یا اپنے آگے ریٹیلرز کو آف کرنے ہیں تو دین یو ول ہیو ٹو کیپ دیز پروڈکٹس ان یور انوینٹری. ریٹیلنگز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی انوینٹریز میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. جب تک فائنل کسٹمر آ کر وہ نہیں خریدے گا آپ کی انوینٹری کی جگہ خالی نہیں ہوتی. تو اس میں ایک کیوبک کا جو اسپیس ہوتا ہے سینٹی میٹر کا, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ سارا چیزیں وہ ڈسکس کرتی ہیں کہ آپ کا ایم ٹی ایس اس کو بولتے ہیں, میک ٹو اسٹاک. یہ ہوتی ہے کہ پروڈیوسنگ, میں اس کے ساتھ ڈیفینیشن لکھ دیتی ہوں کہ پروڈیوسنگ products in anticipation of demand with a common ڈیزائن اینڈ پرائس. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک ہی پرائس اور ڈیزائن چلنا ہے, سمپل. اب آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب آرڈر آتا ہے اور کب آپ بنا کر اس کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ اس میں تھوڑی سی کسٹمر کا لیول آف انوالومنٹ جو ہے وہ کسٹمر انوالومنٹ کا لیول از لو. یہ یاد رکھیں لو ہے. نمبر 2 دیکھیے, میک ٹو آرڈر. MTO اس کو بولتے ہیں. اس میں ہوتا ہے پروڈیوسنگ پروڈکٹس آفٹر producing products after receipt of an order. تب تک نہیں بنائیں گے جب تک آپ کو اس کا آرڈر نہیں مل جاتا. آرڈر ملے گا تو بنائیں گے, نہیں ملے گا تو نہیں بنائیں گے, تاکہ آپ کے پاس چیز پڑی ہوئی ضائع نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو کسٹمر انوالومنٹ کا لیول ہے دیٹ از ویری ہائی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دین اسمبل ٹو آرڈر ایک اور چیز ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اسمبل ٹو آرڈر ATO. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو آر پروڈیوسنگ ا اسٹینڈرڈ پروڈکٹ with some customized kind of
features. ٹھیک ہے. اگر آپ کمپیوٹرز کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اسمبل ایک کمپیوٹر بنا دیں. کبھی آپ نے شاید بنوایا ہو جس میں آپ اپنی پسند کی چیزیں ڈلواتے ہیں. ٹھیک ہے. کمپیوٹر کا ہارڈ کی بورڈ سوری سی پی یو جو آپ بنواتے ہیں اس میں جو پروسیسر ہے آپ کہتے ہیں کہ انٹل کا ڈال دیں, دین مدر بورڈ اس کی ڈال دیں, دین اس کا ایچ پی کا مجھے بنا دیں, ڈیل کا مجھ کو بنا دیں, کی بورڈ جو ہے مجھ کو یہ ساتھ دے دیں, جو اس کی اسکرین ہے وہ مجھ کو ڈیل یا آئی بی ایم کی دے دیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی مرضی کی اسمبلنگ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ پروڈکٹس ریڈی میڈ ہیں لیکن ان کو اسمبل اپنی مرضی سے کرواتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اٹ ہیپنز ان دا فرنیچر بزنس, اٹ ہیپنز ان دی کنسٹرکشن بزنس, اٹ ہیپنز ان دا کمپیوٹر بزنس, اور آپ بہت اور ساری چیزیں دیکھیں جس میں اپنی مرضی کو آرڈر دے کر وہ چیز بنوا لیتے ہیں. کپڑوں کا آپ بزنس دیکھ لیں, اس میں آپ اگر ایک گارمنٹ کی فیکٹری آپ کو بتاتی ہے کہ آپ اپنا آرڈر دے دیجیے اور ہم آپ کو بنا کر ویسا دے دیں گے, تو دین یو آر میکنگ دیم اسمبل دا پروڈکٹ فار یو, اسٹچ کریں وہ پروڈکٹ آپ کے لیے. سو خیر وہ تو خیر چھوٹی بات ہے, بٹ اس میں اسمبلنگ کا جو ہے وہ آپ کو شامل کر دیا جاتا ہے. ٹائم اتنا نہیں لگتا اور تھوڑے سے کسٹمائز فیچرز ہوتے ہیں جو کسٹمر کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو کسٹمر کا انوالومنٹ لیول از ماڈریٹ. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ کسٹمر کا لیول آف انوالومنٹ ہائی ہے, لو ہے یا ماڈریٹ ہے. اس حساب سے آپ نے اپنے آپریشنز کی سپیڈ یا اس کا لیول آپ نے اونچا رکھنا ہوتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ دیکھیے تینوں چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. آئیڈینٹیفائی ایچ پروڈکٹ بائی اٹس لیول آف کسٹمر انوالومنٹ, میک ٹو اسٹاک, اسمبل ٹو آرڈر, میک ٹو آرڈر. ٹھیک ہے. ہیئر کٹ بائی پیری, ہیئر کٹ اب آپ کو چاہیے تو اٹس ناٹ میکنگ ٹو اسٹاک, اٹس ناٹ اسمبلنگ ٹو آرڈر, اٹس میک ٹو آرڈر. تو اٹ ول بی سی میک ٹو آرڈر. A soft drink in a can by 7up. سافٹ ڈرنک ہے ایک کین میں آپ کو مل جاتا ہے 7up کا, تو اٹ ول بی اے میک ٹو اسٹاک. کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بنا کر اسٹاک میں رکھ دیتی ہیں, ڈیمانڈ بڑھتی ہے. کین جو ہوتا ہے وہ پتہ نہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹس آر لائک فار 2 to 3 years, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کب آپ کتنے عرصے کے لیے اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. اس کی پرائس اس کی ڈیٹ کی ویلیڈیٹی اتنی زیادہ آپ کو میٹر نہیں کرتی جتنی آپ کو اس کی اسپیس کی اسپیس کی جو کنزمپشن ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو اٹ ول بی میک ٹو اسٹاک. میک ٹو اسٹاک. کافی آئس کریم ان اے شوگر کون بائی فرینڈلی آئس کریم. اب آپ کیا کریں, اپنا آرڈر دے رہے ہیں کافی آئس کریم شوگر کون اب آپ کو چاہیے. اب ہو سکتا ہے آپ اس میں کچھ اور آرڈر کر دیتے کہ چاکلیٹ آئس کریم یا ونیلا آئس کریم ان وافل کون. شوگر کون نہیں آپ کو چاہیے, وافل کون چاہیے. جو ڈفرنس آپ اس میں لائیں گے دیٹ ول بی اسمبل ٹو آرڈر. ڈفرنٹ اپنا آپ کو میں نے کمپیوٹر کی ایگزامپل بھی دی کہ کمپیوٹرز میں آپ اپنی مرضی کی چیزیں ڈلواتے ہیں, اپنی مرضی کا پروڈکٹ آپ اس میں اس کے اسپیئر پارٹس کرواتے ہیں, دیٹ از آلسو دا اسمبل ٹو آرڈر. تو دیٹس ہاؤ یو اپلائی دی 3 types آف کسٹمر انوالومنٹ. آگے بڑھتے ہیں. فلیکسیبلٹی. سو دس از اندر کرائٹیریا جو اگر آپ کو یاد ہو پہلی سلائیڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپریشنز کے 3 مین فنکشنز ہیں. One is you classify the products, then you design the products, and finally you manage the operation systems. تو ابھی تک ہم classification پر کام کر رہے ہیں. Classification پہ we have so far discussed the tangibility of the products. Now we have jumped on to the flexibility of the products. Flexibility ہوتی ہے کہ کتنے flexible ہیں آپ کے processes. Products are produced continuously, repetitively, in batches or individually in the different volumes, amounts and varieties. Types ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. کیا مسلسل بنانا ہے, repetitively بنانا ہے,
پازز دے کر بنانا ہے, ویٹ کر سکتے ہیں, آرام سے بنانا ہے, ڈفرینٹ والیومز میں اماؤنٹس ڈفرینٹ ہونی چاہیے, ڈفرینٹ ورائٹیز میں. جیسے فار ایگزامپل ایک صابن کی فیکٹری ہے, تو اس صابن کی فیکٹری میں ہوگا کیا کہ آپ کی ڈفرینٹ کلرز کے سوپس بنانے ہیں, ڈفرینٹ برانڈز کے سوپ بنانے ہیں, تو ان کے اوپر اگر آپ نے کچھ کارونگز کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی مشین کی سیٹنگز ڈفرینٹ ہوں گی, تو ورائٹیز کتنی آپ کو اس میں چاہیے. ٹھیک, تو اس میں یہ دیکھیے کچھ اس کے procedures are mentioned. First is the continuous process operations. اس میں you produce outputs that are not discrete units ہیں. اب آپ discrete units نہیں ہوتے ہیں, continuously you are performing the operations. اب آپ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک وہی بات ہے صابن بنانا ہے, you have to make a soap, تو soap بنا کے ٹینجیبل فارم میں آپ اس کو نہیں دیکھ رہے. مے بی ابھی آپ جو اس کا را مٹیریل ہے اس کی پرچیزنگ کر رہے ہیں, تو آپ کو فوراً خریدنا ہے اور خرید کر آپ کو اس کو ڈالنا ہے, کسی چیز کو مکسنگ کرنی ہے, آپ کو فریگرنسز مکس کرنی ہے, تو ابھی آپ وہ بنا رہے ہیں. دیٹس اے کنٹینیوس پروسیس جو آپ کو ون اسٹیپ آفٹر اندر کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو ڈسکریٹ پروڈکٹس نہیں بنا رہے کہ آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے جناب اب یہ آپ کے سامنے فائنل پروڈکٹ تیار ہے. آپ جو مٹیریل بنا کے نیکسٹ اپنے آپریشنز کے عملے کو حوالے کریں گے وہ آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. آپ کے پروسیس کے اندر کنٹینیوسلی وہ کام ہو رہا ہے. ریسٹورینٹس میں جب آپ جاتے ہیں تو چائنیز ڈشز فار ایگزامپل بناتے ہیں, کانٹیننٹل ڈشز بنتی ہیں آپ کی, تو اس میں اگر فرائنگ کا کام ہے, یو ہیو ٹو فرائی دا ویجیٹیبلز, یو ہیو ٹو فرائی دی چکن, یو ہیو ٹو فرائی دی فرائز, کچھ بھی آپ کو کرنا ہے, تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس چل رہا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ فرائز بن کے آپ کے سامنے کی شکل تو آتی ہے, لیکن وہ پلیٹر بنانا وہ فائنل آپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے. تو آپ ایک بیچ کے کہیں پروسیس میں کنٹینیوسلی یو آر جسٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, اسی وقت آپ کو کر کے دینا ہوتا ہے. ریپیٹیو پروسیس آپریشنز ہوتے ہیں کہ پروڈیوس آؤٹ پٹس ان این اسمبلی لائن ٹائپ اسٹرکچر. اب یہی ہوتا ہے کہ ریپیٹیو ہے, اس کی بھی ایگزامپل مور لیس سیم ہی ہے کہ اسمبلی لائن, اگر فار ایگزامپل ایک اسپلٹ یونٹس کا کارخانہ ہے, وہاں آپ کے اسپلٹ یونٹس بنتے ہیں, سو یو ہیو ٹو لائک میک پارٹس فرسٹ آف آل. پھر آپ کو امپورٹ, جیسے ہم نے بات کی, کمپریسرز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. دے آر ناٹ اویلیبل ان دا لوکل مارکیٹ, دے آر ناٹ میڈ ان دا لوکل مارکیٹ, سو یو ہیو ٹو امپورٹ دا کمپریسر فرام سم ادر کنٹری, اور پھر اس کو آپ اسمبلنگ کے ایک یونٹ میں لگا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بس ایک جگہ سے چیز دوسری, بوٹلنگ کا آپ نے اکثر کارخانہ دیکھا ہوگا, پیپسی کوک کا, کہ وہ بوٹلز کی لائن چلتی رہتی ہے, ون آفٹر اندر اس میں ڈرنکس گرتا ہے, پھر آگے اگلی بوٹل پہ گرتا ہے, پھر ان کے اوپر کیپنگ ہوتی ہے, پھر اس طرح سے آپ آگے دیکھیں تو ہر فیکٹری میں جہاں پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں وہاں اسمبلی لائن اسی طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک جگہ سے ایک چیز بنتی ہے, پھر وہ آگے پاس آن ہوتی ہے, تو وہ سارے کام ریپیٹیولی خود بخود آگے پاس آن ہوتے رہتے ہیں, مینول کام نہیں رہتا. اسمبلی تو اسی لیے اس کو اسمبلی لائنز بہت زیادہ فیکٹریز ہیں مشہور, کیونکہ آپ را مٹیریل فیڈ ان کر دیتے ہیں and then you just make the production. وہ automatically material اس کے اندر پور ہوتا ہے, اور then you capping ہوتی ہے, اس کی کچھ covering ہوتی ہے, and then the product is made. Then batch operations, batch process operations ہوتے ہیں, produce different outputs with the same resources ہے. اب وہی بات ہے کہ for example یہ جو big companies ہیں, I would say Unilever and P&G, فوجی فاؤنڈیشن, یہ سب بگ کمپنیز نیمز ہیں, ایف ایم سی جی پروڈکٹس بناتے ہیں, بہت گرینڈ اسکیل کے پروڈکٹس بناتے ہیں. تو ان کے فار ایگزامپل ایک ہی کمپنی کے پاس 4 لائنز آف سوپس ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 لائنز کے شیمپو ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں کہ کمپنی کے پاس, یونیلیور کے پاس سن سلک بھی ہے, آئی تھنک پینٹین بھی انہی کا ہی ہے, ہیڈ اینڈ شولڈرز آئی ڈونٹ نو پی این جی کا ہے کہ یونیلیور, بٹ اسی میں سے ہے. کلیئر ہے, کتنے شیمپوز کے آپ نام لیں وہ سب انہی کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب وہ شیمپو بنانے کی ایک برانڈ بناتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر برانڈ اپنی علیحدہ فیکٹری لگائے گا. فیکٹری آؤٹ لیٹس جنرلی ایک میجر ملٹی نیشنل کمپنی کو سپورٹ دیتے ہیں, یا وہ کسی ہوم لینڈ کنٹری سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. پروڈکٹ کے بننے کا کارخانہ مور اور لیس ایک ہی ہوتا ہے. اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ برانڈنگ, اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ فیچرز دیٹ یو آرڈر ٹو, ان کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ ڈال دیجیے گا, اس کو بناتے ہوئے یہ کلر ڈال دیجیے گا, اس کو ڈالتے ہوئے یہ اینٹی ڈینڈرف کمپوننٹ تھوڑا سا ایڈ کر دیجیے گا, اس کو بناتے ہوئے شیمپو کو اس میں ہی مینتھول ڈال دیجیے گا, اس کو ڈالتے ہوئے اس میں یہ فریگرنس ڈال دیجیے گا. سمپل چھوٹے سے آرڈر کے ڈفرنس کے ساتھ باقی مور اور لیس پروسیسنگ بالکل ویسے ہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی پیکیجنگ آپ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی ہو چھوٹی ہو, یہ سارے آپ سپیکس اپنے دیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل سنسلک اپنا ایک چھوٹا باٹل بناتا ہے اور سچ بڑی باٹل بناتا ہے, تو پینٹین بھی وہیں سے گزرے گا, ہیڈ اینڈ شولڈرز بھی وہیں سے گزرے گا. سب کے بنانے کا, کیونکہ فیکٹری ایک ہے, یو ہیو ٹو یوز دیٹ فیکٹری. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک کہ ہر کسی کے لیے نیا کارخانہ لگے گا, کیونکہ بنا کیا رہے ہیں, شیمپو بنا رہے ہیں, تو وائی ٹو ہیو اے ڈفرنٹ فیکٹری فار دا سیم پروڈکٹ. سمپل پیکیجنگ ڈفرینٹ ہوگی, سمپل فریگرنس, تھوڑی سی آپ اس کو ڈفرنٹ ٹچ دیتے ہیں. اور پھر اصل کام ان چیزوں میں مارکیٹنگ کا ہوتا ہے. وہاں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ مارکیٹنگ کو میٹر کرتی ہیں, کہ ہاؤ یو آر ایڈریسنگ ڈفرنٹ کسٹمرز, کس طرح سے آپ میسج کنوے کریں کہ دس شیمپو ہیز دس ڈسٹنکٹیو فیچر. باقی آپ یوز کریں تو مور اور لیس فرام اے ٹو زی سب پروڈکٹ سیم ہی ہوتی ہیں, ایکسپٹ دیٹ کہ کچھ لوکل پروڈکٹس میں کچھ بہت ہی زیادہ گندا مٹیریل یوز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دے آر ناٹ کنسیڈرڈ گڈ. باقی وہ تھوڑے سے ریفائنڈ کوالٹی کے کمپوننٹس وغیرہ یا را مٹیریل یوز کریں گے, تھوڑا سا ریفائنڈ ہوگا, ادر وائز پروسیسنگ از مور لیس دا سیم. ہاں, وہ جو تھوڑی سی ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ کلرز ڈال دیں گے, فریگرنس ڈفرنٹ ڈال دیں گے, وہ اس میں شامل کرتے رہتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن یہ بات ہے کہ اب بیچز بن رہے ہیں, ایک ہی شیمپو کی مشین, ایک ہی شیمپو کا فیکٹری جو ہے وہ کبھی پینٹین کو نکال رہا ہے, پھر ہیڈ اینڈ شولڈرز کا آرڈر ہے اس کو نکال رہا ہے, پھر کلیئر کا آرڈر ہے اس کو نکال رہا ہے, دین پینٹین کا آرڈر ہے اس کو نکال رہا ہے, سنسلک کا آرڈر ہے اس کو نکال رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو ڈفرنٹ کمپنیز کے شیمپوز ایک ہی فیکٹری کے اوپر بن رہے ہیں. ایسا 100% پاسبل ہے, کیونکہ کیا ہے, آپ کے اگر دن کے آدھے حصے میں ایک فیکٹری کے بن رہے ہیں, تو آپ دن کے دوسرے حصے میں دوسری فیکٹری کا کام شروع کر دیں. ایک مشینری سے فائدہ اٹھائیے, دوسروں کے آرڈرز لیں, سو واٹ, آپ صرف پروڈکشن ان سے کروا رہے ہیں نا, آگے برانڈنگ ان کی ڈفرنٹ ہے, مارکیٹ ڈفرنٹ ہے, وہ ایس بی یوز کا کام ہے, اسٹریٹجک بزنس یونٹس کا. تو بیچز آپ دیکھیں پروڈیوس ڈفرنٹ آؤٹ پٹس, کوانٹٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے, کلرز ڈفرنٹ ہوتے ہیں, ڈفرنٹ برانڈز ہوتے ہیں, ود دا سیم ریسورسز. ریسورسز سیم ہوتے ہیں سب کے, وہی بجلی لگنی ہے, وہی پلانٹ لگنا ہے, وہی را مٹیریل لگنا ہے, تو دے ڈونٹ بادر. اب سنسلک جو شیمپو بنوائیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جی پلیز را مٹیریل وہاں سے منگائیے گا, تو جسٹ پٹ این آرڈر. ایک دفعہ وہ شروع میں کوئی آپریشنز ڈپارٹمنٹ یا کوالٹی ایشورنس ڈٹرمن کر لیتا ہے کہ اس میں ایسا کوئی کمپوننٹ نہیں ہے جو شاید کسٹمر کے لیے نقصان دہ ہو. ونس اٹ از assured then they don't interfere. را مٹیریل کہاں سے منگاتے ہیں, کیسا بناتے ہیں, ان کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہاں, فائنل شیمپو کی کوالٹی وہ ٹیسٹ کریں گے کہ اگر انہوں نے کوئی نیا فیچر ایڈ کیا ہے, کوئی نیا مینتھول ایڈ کیا, کوئی نیا فلیور ایڈ کیا, کوئی نیا فریگرنس ایڈ کیا, تو دے ول ٹیسٹ دیٹ. یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن باقی جو ریٹھا ڈالیں گے, آملہ ڈالیں گے, وہ اس کے فریگرنسز ڈالیں گے, جھاگ بنانے والا ایسنس ڈالیں گے, سب میں سیم ڈلتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ڈفرنٹ آؤٹ پٹس پروڈیوس کر رہے ہیں سیم ریسورسز کے ساتھ. دس از کالڈ دا بیچ پروسیس آپریشنز, اور اٹ از اپلائڈ ٹو مور لیس ایوری تھنگ. کمپیوٹرز بھی ایسے ہی بنیں گے, سوپس بھی ایسے ہی بنیں گے, ٹوتھ پیسٹ بھی ایسے ہی بنیں گے. ہم نے جو کلیننگ پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں بات کی تھی, 3M کی, وہ بھی ایسے ہی بنیں گے. تو ہر چیز کے ایک بیچز کا ہوتا ہے, آپ ایک جگہ سے لے لیتے ہیں. اس کی پیکیجنگ آپ دیکھیں, ہمارے ملک کی بہت بڑی کمپنی پیکیجز, اس میں پیکیجنگ کا سارا کام ہوتا ہے. پروڈکٹس بن کے چلی جاتی ہیں تو وہ پیکٹ اس کو ڈفرنٹ پیکیجنگ کے حساب سے کرتے ہیں. دیٹ از اے ویری اسپیسیفک آرگنائزیشن جو سارے ملک کی پیکیجنگ کو کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے بن کے نکلتے ہیں ہر طرح کی پیکیجنگ, ہر سائز کی پیکیجنگ, ہر کلر کی پیکیجنگ, ہر ٹائپ کی پیکیجنگ, سافٹ, ہارڈ, فلیکسیبل, الٹی سیدھی, گول, چکور, ہر طرح کی پیکیجنگ وہ آپ کو کر کے دیتے ہیں. یو ہیو ٹو کانٹیکٹ دیم فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو ڈفرنٹ بیچز ان کے پاس سے آؤٹ پٹس نکل رہے ہوتے ہیں, ڈفرنٹ آرڈرز ان کے پاس ہوتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ از کنسیڈرڈ اے ویری ویری بگ کمپنی. اوکے, ہولڈ آن. کلاسیفیکیشن, اوکے, فلیکسیبلٹی کو کنٹینیو ہم کر رہے ہیں. فلیکسیبلٹی میں آپریشنز کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ انڈیویجول پروسیس آپریشنز ہوتے ہیں کہ یو پروڈیوس آؤٹ پٹ ٹو دا کسٹمر اسپیسیفکیشن. اب یہی بات ہے کہ کس کسٹمر نے کیا آرڈر پلیس کیا اور آپ کو کون سے اسپیکس کے حساب سے وہ آرڈرز پلیس کرنے, یہ ڈیفینیٹلی آپریشنز کے ساتھ آپ کا جو ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, دے کیپ ٹریک آف اٹ کہ انڈیویجول کسٹمرز کے کون سے, اس میں کون سا کسٹمر آپ کا
किस कंपनी को बिलोंग करता है. यू जस्ट हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट ऑर्डर्स. ये वाला इस कस्टमर को बिलोंग करता है, बी जो है वो इस कस्टमर को बिलोंग करता है, एंड सो ऑन. Project process operations produce low volume outputs that take relatively long time to complete. ठीक है, थोड़े से लो वॉल्यूम होते हैं. लो वॉल्यूम मीन्स के तादाद कम होती है प्रोडक्ट्स की बनने की, और थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं बनने के लिए. कुछ थोड़े से हाईटेक किस्म के, आई मस्ट से फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल आपको दी जा सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स. सॉफ्टवेयर्स ये नहीं होगा कि एक कंपनी ने थोक के हिसाब से कह दिया कि हमको 50 सॉफ्टवेयर, अगर एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड है उसमें मिल सकते हैं आपको, लेकिन जनरली एक एक करके दो दो करके प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के पास कि हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो ये काम कर सके, जो ये स्पेक्स मीट कर सके. यू टेक दैट प्रोजेक्ट एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. कम वॉल्यूम है, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, आपको बनाने में टाइम लगेगा. यू विल हैव अ टीम जो उन पर काम करेगी, या आपको नेटवर्किंग करवानी होती है तो कोई एक कंपनी होती है. हर कोई कंपनी ये नहीं कहेगी कि 50 नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स आपको बना के दे दें, ऐसा नहीं होता. एक दो प्रोजेक्ट्स आपको नेटवर्किंग के मिलेंगे, दैट विल टेक लॉन्गर, एंड उसका वॉल्यूम भी ऑब्वियसली 1 और 2 कंपनीज के साथ ही होगा. ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि एग्जाम्पल इसकी. फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं. नेटवर्किंग से मेरा मुराद है कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग, नॉट द पीपल्स नेटवर्किंग, या सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं. तो ये भी आपके प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होते हैं. ओके, आइडेंटिफाई ईच प्रोडक्ट बाय द ऑपरेशन सिस्टम्स दैट वुड प्रोड्यूस इट. ओके, सीपीओ, आरपीओ, बीपीओ, आईपीओ, पीपीओ. अब इनके व्हर्लपूल रेफ्रिजरेटर कौन सी वाली फैसिलिटी में आएगा? इज इट कंटिन्यूस? नो. रेपिटेटिव में आ सकता है क्योंकि उनके असेंबली लाइंस होते हैं, या बैच प्रोडक्शन में भी आ सकता है कि एक रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है जो व्हर्लपूल भी बना रही है, डॉलन्स भी बना रही है. और आईपीओ इज दी IPO was what is IPO? Okay, individual process operations होते हैं कि produce output of the customer specs. It will not be IPO even. Project based, individual. I would call it BPO. Batch में बनेगा ये, ठीक है, BPO. BPO बैच में डिफरेंट कंपनीज के बन सकते हैं. तो और थोड़ा सा रेपिटेटिव भी हो सकता है क्योंकि असेंबली लाइंस में बनते हैं, तो रेपिटेटिव प्रोसेस चल रहा होता है कि उनका आज ये बना, दूसरा कल ये, तो रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट्स भी अटैच होके आगे निकल रहे थे. लेकिन वी वुड कॉल इट बीपीओ क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के अगर रेफ्रिजरेटर्स बनेंगे तो उसमें व्हर्लपूल इज जस्ट वन ऑफ देम. स्विमिंग पूल है जी, सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड बाय द टेडी बियर पूल्स. एक स्विमिंग पूल है, सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड by Teddy Bear. That is, I think, individual PO. So that I would call individual या project है? No, individual. IPO. Okay. The asphalt for a driveway delivered by the Jones Asphalt Company. Asphalt for a driveway. It would be delivered by the, I would call it project based PPO क्योंकि एक सिंगल प्रोजेक्ट है जो एक कंपनी को जॉन एसफल्ट कंपनी को मिला, उन्होंने उसको फुलफिल कर दिया. ठीक है. पैकेजेस of Trident gum. I think it will be repetitive क्योंकि आपने सिर्फ Trident gum होता है, बबल गम होती है, उसकी पैकेजिंग करवानी है. So it would be the repetition होगी, सारे चले RPO, confirm RPO. So that's how you see the flexibility of operations. Let's move forward. Okay.
نا ہم اس کو کلاسیفائی کر رہے ہیں ابھی تک، ابھی ڈیزائننگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، تو اس میں ایک اور اس کا ایک کمبینیشنز آپ ابھی دیکھیں گے کہ ہر چیز کو ایک برڈ آئی ویو میں آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے ٹینجیبلٹی پڑھا، فلیکسیبلٹی پڑھا، باقی چیزیں ریسورسز وغیرہ، اگر ہم ان کو کمبائن کریں تو یہ کیا شکل اختیار کرتا ہے. لیٹس سی اٹ کہ کیسے. میں آپ کو اس کی پکچر بنا کے بتاتی ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پچھلے کچھ چیپٹرز میں فار ایگزامپل یاد ہے لیڈرشپ کے سٹائلز پڑھے تھے. لیڈرشپ کو پھر ہم نے اینڈ پر سب کو ایک نظر سے دیکھا تھا. تو دیٹ جنرلی گیوز یو این آئیڈیا کہ ہاؤ ون تھنگ بلانگس ٹو اندر. تو یہ مور اور لیس سیم کام کرنے جا رہا ہے. لیٹس فرسٹ آف آل ڈیسائڈ دی ٹینجیبلٹی. ٹینجیبلٹی آف پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اس میں I will draw a line like this. This is tangible. اور اس سائڈ پر intangible. ٹھیک ہے. اور مکسڈ پروڈکٹس آپ کی بیچ میں آ سکتی ہیں کہ مکس آف ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل. یہ آپ کی ایک ہو گئی. اب کسٹمر کا انوالومنٹ کا لیول، ہم نمبر 2 سلائیڈ ہم نے یہ پڑھی تھی. کسٹمر کا انوالومنٹ کا لیول. سو اس کو بھی ڈرا کرتے ہیں. ایک طرف لو ہے، ایک طرف ہائی ہے. ٹھیک ہے. میک ٹو اسٹاک. اسمبل ٹو آرڈر. میک ٹو آرڈر. ٹھیک ہے. 3 اس کی ٹائپس ہیں. فلیکسیبلٹی تیسرا پارٹ تھا. فلیکسیبلٹی اس میں ہم نے کافی چیزیں دیکھی. انفلیکسیبل اس سائڈ پہ آئے گا. فلیکسیبل. ہائی والیوم. لو ورائٹی. ٹھیک ہے. اور اس سائڈ پہ ہائی ورائٹی. سب اپوزٹ ہو جائے گا. ہائی ورائٹی، لو والیوم، فلیکسیبل. اچھا، ایک طرف اس میں آ جائے گا اگر آپ کو یاد ہو کنٹینیوس پروسیس آپریشنز. پھر آ جائے گا ریپیٹیٹیو یہاں کہیں پروسیس آپریشن. یہاں کہیں بیچ آ جائے گا. آپ کا بیچز میں بنتا ہے کیونکہ بیچ اس لیے کہ یہاں سے اور یہاں سے فلیکسیبلٹی کے حساب سے کہاں آپ کے قریب پڑتا ہے وہ پروسیس operations, and this is individual. Individual process, IPOs. Operations. ٹھیک ہے. And finally is the resources. ہمارے اس کا حصہ ہوتے ہیں. رائٹ. اس میں بھی آپ کے پاس اگر میں ڈرا کروں تو
ریسورسز جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو میک دا پروڈکٹس. تو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ڈیولپرز اینڈ یوزرز اینڈ ٹیکنالوجی یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. ڈیولپرز, یوزرز اینڈ ٹیکنالوجی. اس میں اور کیا چیز ہوتی ہے؟ ہائر لیول آف ٹیکنالوجی یوز ہوتا ہے, اور which is commonly used. اور اس سائٹ پر آئیں تو یوزرز آف ٹیکنالوجی, lower level of technology, commonly used. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک سائڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کیپٹل انٹینسو, اور دوسری سائڈ جو ہوتی ہے دیٹ از دا لیبر انٹینسو. ریسورسز آپ کے پاس ہوتے ہیں انٹینسو. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ڈسکس نہیں کیا اس لیے میں اس کے ساتھ بنا کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریسورسز میں ایدر یو نیڈ دا منی اور دا ٹینجیبل پروڈکٹس, یا آپ کو لیبر چاہیے ہوتی ہے. یہ سب آپ کے ریسورسز میں شامل ہوتے ہیں. اور بیچ والا پارٹ میں بھی آپ کو کوئی بیلنسڈ اپروچ چاہیے ہوتی ہے, دونوں کا کمبینیشن اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ آپ کے ایک طرح سے کلاسیفیکیشن آف دا آپریشن سسٹم کی سمری ہے. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں تو اس کے اس طرح سے کانسیپٹ میپس خود سے بنایا کریں. جو چیز پڑھی اس کو آپ ایک چیز سے دوسری چیز کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. کہ آپ نے فار ایگزامپل کلاسیفیکیشن پڑھی, اس کو ڈیزائننگ سے, اس کو مینیجنگ سے کیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ واقعی یہ چیزیں جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہر چیز از کنیکٹڈ ود دا نیکسٹ تھنگ. تو اپنے خود سے بھی کانسیپٹ میپس ڈیولپ کیا کریں, چیزوں کی سمریاں خود سے ڈرا کر کے بنایا کریں. جتنے آپ کانسیپٹ میپس بنائیں گے اتنے آئیڈیاز آپ کے لیے کلیئر ہوں گے, اینڈ یو ول ہیو like lots of convenience in understanding the concepts. اب یہ کلاسیفیکیشن ہم نے 3 پڑھے, چوتھا میں نے آپ کو یہاں ڈرا کر کے بتا دیا. تو یو کین ایزیلی سی دا سمری کہ ٹھیک ہے یہ ٹینجیبلٹی تھی, یہ کسٹمر انوالومنٹ تھی, یہ فلیکسیبلٹی تھی, اور یہ ریسورسز کی بات ہو رہی ہے. تو ان کا کیا مطلب ہے, کس لیول پہ ہم ان کو میجر کرتے ہیں, اور کہاں کہاں کیا چیز پلاٹ ہوتی ہے. تو یہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو یو ریئلی ریمبر آل دیز تھنگس. تو آپ کو ٹیسٹ دینے میں, کوئزز دینے میں یاد رہتا ہے. اینڈ پلس وین یو ول اسٹارٹ اپلائنگ دیز تھنگس پریکٹیکلی, یہ کانسیپٹ میپس آپ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. رائٹ, اوکے جناب. ڈیزائننگ آف دی آپریشن سسٹمز, اب دوسرا پارٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ریمبر فرسٹ واز دی classification, second was the designing, and the third was the managing of the operation systems. اب ہم دوسرے پر آ گئے, designing of the operation systems. اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ product mix کیا ہے. Product mix includes the number of product lines, number of products in each line, and the mixture of goods and services within each line. Product mix ہوتا ہے آپ کے پاس کتنے products آتے ہیں. آپ کی اب تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے P&G یونیلیور کی بات کری تھی. ان کا پروڈکٹ مکس بہت بڑا ہے. ان کے پروڈکٹ مکس میں ہر چیز شامل ہے. شیمپوز ہیں, ٹوتھ پیسٹ ہیں, سوپس ہیں, ایٹیبلز ہیں, پاؤڈرز ہیں, ڈائپرز ہیں, بیبی آئٹمز ہیں. آئی مین ایون آئی ڈونٹ ریمبر کہ کتنے پروڈکٹس ہیں. بہت ہی زیادہ پرسنل کلیننگ کے آئٹمز ہیں, لوشنز ہیں. سو دس از اے ہول ہیوج لائن آف پروڈکٹ مکس. سو دا نمبر آف پروڈکٹ لائنس دیٹ یو ہیو, فار ایگزامپل ڈفرنٹ لائنز آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور ایک لائن کے اندر کتنے پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل ابھی میں نے بات کی کہ شیمپوز ہیں. اب شیمپوز کے اندر ایک لائن ہے شیمپوز کی. شیمپوز کے اندر کتنے پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس, مے بی 4 یا 5 برانڈز ہیں. تو پھر ہیڈ اینڈ شولڈرز, پینٹین, ہیڈ اینڈ شولڈرز بیسیکلی آئی تھنک P&G کا ہے, بٹ سنسلک از پیورلی ود دا یونیلیور. تو سنسلک, پینٹین, کلیئر, یہ سب یونیلیور کو ہولڈ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو ان میں ایک لائن میں آپ کے پاس کتنے پروڈکٹس ہیں, اینڈ دا مکسچر آف گڈز اینڈ سروسز ود ان ایچ لائن. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مکسچر آف دیز تھنگس کتنا ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ بناتے ہیں دوسرا سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, یہ بھی سم ٹائمز ہوتا ہے. فوجی فاؤنڈیشن ڈز دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے. پھر بینکنگ سسٹم جب آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ وہ پروڈکٹ بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پروڈکٹ لائنز کتنی ہیں, پھر ان کے ساتھ آپ کو کیا کیا سروسز وہ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ پروڈکٹ مکس کہلاتا ہے. پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ نیو اور امپرووڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کہ فار ایگزامپل ڈیزائن ہر دفعہ پروڈکٹ کا اگر سیم ہے تو دین اٹس اوکے. ہر دفعہ اگر آپ اس کو امپروو کر رہے ہیں, نئے فیچرز ایڈ کر رہے ہیں, تو پھر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے فیز سے آپ کو دوبارہ سے گزرنا پڑتا ہے. یو ڈیزائن دا پروڈکٹ, یو گیو این اوور ویو کہ دس ٹائم دا پروڈکٹ وڈ بی لائک دس. تو آپ ایک تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کے اسٹیج پر سے گزر کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب آپ کا نیکسٹ پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہوگا. دین کوالٹی ایز ورچو آف ڈیزائن. کوالٹی products designs with a cross-functional team inputs have few options. For example, products designed آپ کے ہوتے ہیں کہ with the cross-functional teams مختلف functions کے لوگوں کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو کم operational problems ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ورائٹی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز پرابلم دیتی ہے تو دوسری چیز نہیں دے گی. ہر چیز اکٹھی تو آپ کو پرابلم نہیں دے گی, لیکن اگر آپ سارا انپٹ ایک جگہ سے لینے پر بلیو کر رہے ہیں تو اگر ان کے پاس شارٹ فال آ گیا یا ان کو کوئی پرابلم ہو گیا تو آپ کے بہت سارے پروڈکٹس, بہت سارے برانڈز ایک دم سے افیکٹ ہو جائیں گے. تو یو ریئلی ہیو ٹو سی کہ کتنے ملٹیپل آپ نے پرووائڈرز رکھے ہوئے ہیں, کتنے ملٹیپل سپلائرز ہیں جو آپ کو ایک مختلف چیزوں کے لیے آپ کو مال سپلائی کر رہے ہیں. تو اگر کسی کو پرابلم ہے تو ایک وقت میں ایک ہوگا, دوسرا تو آپ کا ٹھیک چل رہا ہے. تو the more the higher the number of the suppliers you have, the fewer problems you would be having in making those products. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طرح سے ورچو آف ڈیزائن کا ایک حصہ ہوتا ہے. فیسلٹی لے آؤٹ ہوتی ہے لے آؤٹ, اسپیشل ارینجمنٹس فار آپریشنز یونٹس ریلیٹو ٹو ایچ ادر. اسپیشل یونٹس ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں کہ اسپیشل ایک چیز آپ بنا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اس میں ایک فیکٹری کا آؤٹ لیٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کبھی کسی فیکٹری کو ضرور وزٹ کیجیے گا. اسپلٹ یونٹس کا اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں پہلے ایک پارٹ میں بھی فرنٹ اس کا بنتا ہے, وہ یہاں بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہ یہاں سے اس کا را مٹیریل ڈلے گا, یہاں سے اسمبلی لائن چلے گی. پہلے تو ان کو مینولی پٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہاں سے فار ایگزامپل مینولی کام ہو رہا ہے, مینولی کام ہو رہا ہے اور یہاں کے اسمبلی لائن سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی. اسمبلی لائن پہ آپ نے مٹیریل پٹ کر دی, یہاں سے آٹومیٹیکلی ایک اور لائن آ رہی ہے, یہاں سے ایک اور لائن آ رہی ہے, یہاں سے ڈالا, یہاں سے ادھر پہنچا, اور یہاں سے آ کے یہاں سے پیکٹ کمپریسرز یہاں سے ڈلے. ٹھیک ہے. یہاں سے آگے سے فٹ آ کے اب آپ کا کمپونیٹ آگے نکل گیا. یہاں سے دوبارہ مینول کام سٹارٹ ہوگا جب آپ نے اس کو اسمبل کرنا ہے, مینول اسمبلنگ ہے اس کی. ٹھیک ہے. اگر تو اسپیشل ارینجمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یہاں اگر یہ مینول کام ہے, یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے, کتنے قریب آپ کے ڈیلیوری یونٹس بنے ہوئے ہیں, کتنے قریب آپ کے را مٹیریل فار ایگزامپل یہاں سے یہاں تک آتا ہے. یہ مینول اسمبلنگ کر کے اگر آپ کا فائنل آؤٹ پٹ ادھر کے سٹور میں جائے گا تو اس جگہ سے کتنا آپ کا ڈسٹینس بنتا ہے اسپیس کا. کیونکہ یہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ایک بندہ یہاں سے لے کر ایک پیس جاتا ہے یا 10 پیس لے کر جائے گا تو کتنے ٹائم میں آپ کے ٹوٹل پیس یہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایک دو چیزوں کا تو کام نہیں ہے, آپ کے یہاں ہزاروں میں کی بات ہو رہی ہے, دن لگ جاتے ہیں آپ کو ایک چیز کو کام کو کرتے ہوئے. تو یہ کتنا منیمائز آپ کر سکتے ہیں, کتنا مکینیکل یا اس کو کمپیوٹرائزڈ کر سکتے ہیں تاکہ یہ مینوئل اسمبلی کے بعد جو یہ ڈیلیوری ہے یہ ڈیلیوری کا ٹائم شارٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو آپریشنل یونٹس کے اسپیشل ارینجمنٹس کو بیسیکلی لے آؤٹ بولا جاتا ہے. فیسلٹی لے آؤٹ اور کیا ہوتا ہے کہ ارینجمنٹ آف آپریشنز بائی پروڈکٹ, پروسیس, سیلولر, فکسڈ پوزیشن. پروڈکٹ تو وہی آپ کو میں نے بتا دی کہ پروڈکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جائے گی. پروسیس, پروڈکٹ کے لیے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں, کون کون سی اسمبل ہوتی ہیں, کون کون سی ریڈی میڈ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دین پروسیس, کون سا پروسیس ہوگا. ابھی دیکھیں یہاں مینوئل ہے, یہاں میکینیکل ہے, آگے جا کے یہاں پھر مینوئل ہو گیا, یہاں ڈیلیوری پھر مینوئل ہو گیا,
پھر آگے جا کے کمپیوٹرائزڈ ہو سکتا ہے ہو جائے جب آپ اس کو کمپیوٹرائزڈ ڈلیوریز دے دیں. تو اٹ ڈیپینڈس. سیلولر ہوتا ہے کہ اب آپ کی ایک چیز یہاں سے بن رہی ہے, پھر آپ اس کو کہیں اور بھیج دیں گے بننے کے لیے. کوالٹی ایشورنس آپ کی کہیں اور یونٹ میں ٹیسٹ ہو رہی ہے, تو کیا ہوگا کہ پہلے آپ اس کو کسی ٹرک پر لوڈ کریں گے, وہ وہاں سے جا کے پھر واپس آئے گا, پھر آپ اپنی انوینٹری میں رکھیں گے. بہت زیادہ بلاکیج آ رہی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یا تو ایک کوالٹی انسپیکشن کا ڈپارٹمنٹ اپنے ہی فیسلٹی میں بنا لیں, یا پھر وہیں سے جہاں پہنچا وہاں اپنا انوینٹری سیٹ اپ لگا لیں. دونوں سچویشنز آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. فکس پوزیشن, ایک جگہ پہ ہی سارا کام ہو رہا ہے, فکسڈ ہے, چینج نہیں ہو سکتی. یونٹ آپ نے اتنا بڑا پلانٹ لگایا ہے, وہ پلانٹ چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اور اس کو فیسلٹی کو, اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کو جگہ چاہیے ہوتی ہے لیکن وہاں بہت زیادہ پاپولیشن ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ پلانٹ نہیں ہٹ سکتا, اس کے لیے پاپولیشن کو جگہ کرنی خالی ضروری ہے. فکسڈ پوزیشن ہوتی ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ فیسلٹی لوکیشنز دیکھیے. لیٹ می سی, اوکے آئی تھنک دس از دا لاسٹ ون. فیسلٹی لوکیشنز میں فزیکل جیوگرافک سائٹس آف دی فیسلٹیز. اب لوکیشن کے فیکٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لوکیشن ہوتی ہے کہ وہی بات کہ کتنی دور ہے جگہ. ٹرانسپورٹیشن میں بھی بہت میٹر کرتی ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچانا ہے. جتنا دور ہوگا اتنی کاسٹ زیادہ لگے گی, جتنا پاس ہوگا اتنی کاسٹ آپ کی کم لگتی ہے. تو لوکیشن, فزیکل جیوگرافک سائٹس آف دی فیسلٹیز پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. فیکٹرز اس میں ہیں کچھ, وہ میں آپ کو لکھ دیتی ہوں. لوکیشن کے فیکٹرز میں کاسٹ ہے, دین نیئر ان پٹس ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نیئر کسٹمرز ہیں تو پہنچانا آسان ہے آپ کو, اینڈ کمپیٹیٹرز. ٹرانسپورٹیشن آپ کی افیکٹ ہوتی ہے اس سے, اینڈ ایکسیس ٹو ہیومن ریسورسز, کتنا آپ کا کوئک ہے. دین کمیونٹی کا انٹرسٹ, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کمیونٹی کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ کارخانہ کتنا آپ نے مین ریزیڈینشیل ایریا میں لگایا ہوا ہے یا اس سے دور ہے, کیونکہ اگر وہاں لگایا تو دے ول ہیو پرابلمز. مینوفیکچرنگ یونٹس جنرلی ریزیڈینشیل ایریا سے دور لگائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے جو ٹاکسک کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو افیکٹ نہ کر سکیں. کوالٹی آف لائف ایشوز, آپ کی پروڈکٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس سے لوگوں کی زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اب آپ نے سنا ہوگا نا کہ دوائیوں کا کچھ کیس آیا تھا, کاف سیرپ سے تھے جنہوں نے لوگوں کی جان لے لی. تو دیٹ واز کی کوالٹی آف لائف ایشوز بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کی کتنی کوالٹی ہے جس سے ریئل لائف لوگوں کی افیکٹ ہو رہی ہے. تو یو ریلی ایکچولی ڈیسائڈ کہ آپ کی پروڈکٹ لوگوں کی ایونچوئل لائف کو ڈسٹروائے نہیں کر رہی. دین ہاؤ مینی فیسلٹیز یو ہیو, نمبر. سو یہ سب چیزیں آپ کی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو کاسٹ کے بینیفٹس دیے جا سکتے ہیں, کس طرح سے لوکیشن آپ کی دور پاس ہونے سے آپ کے اوور آل فنکشنز افیکٹ ہو سکتے ہیں. لیٹس سی دس ون. Identify each product by the facility layout that would produce it. پروڈکٹ ہے, پروسیس ہے, سیلولر ہے, اینڈ فکسڈ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں دیکھتے ہیں کہ پروسیس پروڈکٹ کے حساب سے کون سی فیسلٹی اس چیز کو فٹ کرے. A container of blueberry ice cream at the Bonnie Gourmet ice cream shop. اب that is a container of blueberry ice cream ہے. At the it is to me the product set of it is product وی سی آر بائی آر سی اے. وی سی آر بنتا ہے تو obviously پروڈکٹ اس میں سے گزرتا ہے تو that will be the process. پروسیس کے تھرو بنے گا نا. آپ وی سی آر تھوڑے اب تو خیر آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے. وی سی آر بنتا ہے تو وہ لائک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو آن کرے گا تھرو اسمبلی لائنز یا مینوئل پروڈکشن میں. A bridge being built by the Smith Contractors Incorporation. برج بن رہا ہے جناب, obviously سیلولر ہوگا کیونکہ اس میں بہت زیادہ
فیکٹرز انوالو ہیں. سیلولر مینس کہ اب ایک بندہ ایک کام بنا رہا ہے, دوسرے کمپوننٹ کو بنانے کے لیے آپ کہاں کچھ کسی کو بھیجیں گے, وہاں سے مال آ رہا ہے, یہاں سے مال آ رہا ہے, تو دیٹ ول بی دا سیلولر. ویل ہولڈ آن, مجھے لگ رہا ہے کہ برج جو ہے فکسڈ پوزیشن پہ ہوگا. فکسڈ پوزیشن از اے بیٹر آپشن. لیٹ می اریز اٹ. یہ نا جناب فکسڈ پوزیشن زیادہ بہتر اس کے لیے رہے گا کیونکہ ایک جگہ پر بنتا ہے, ہٹایا نہیں جا سکتا. ٹھیک. A set of fingernails by Jean Manicures. Fingernails cellular process product ہے میرے نزدیک. یہ product, یہ can be product, can be cellular. مینلی پروڈکٹ ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کنٹینر کہیں سے اور سے آ کے آپ کو ڈال کے دیتے ہیں, یا پھر آپ کے کارٹس ہوتے ہیں آئس کریم کے جو جگہ جگہ پہ کراتے ہیں, لیکن یہاں کا جو بتا رہا ہے دیٹ از مینلی دا پروڈکٹ. لیکن اس کو آ کے ظاہر آئس کریم جہاں بنے گی وہاں سے آ کے آپ کو ڈراپ کرتے ہیں اور وہاں سے فوراً آپ کی آؤٹ پٹ نکلتی ہے. تو لٹل بٹ سیلولر بٹ مینلی دا پروڈکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ چیپٹر ابھی تک سو فار آپ نے تھوڑا دو چیزیں اس چیپٹر کی دیکھی. ون از کہ آپریشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے. دین یو ہیو سین کہ 3 مین اسٹیجز ہوتے ہیں. ون از دی classification of operation systems, then you design the operation systems, facility locations دیکھتے ہیں آپ, اس میں outlets, layouts دیکھتے ہیں, and finally will be the management. تو ہم نے 2 چیزیں ابھی تک ڈسکس کی ہیں, classification and the designing. ابھی next کے لیے پھر انشاءاللہ we will continue this thing in the next lecture. By then you just take care and I'll see you in the next lecture. اللہ حافظ.